बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अब से थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर ने खिताब करना था लेकिन वो नहीं किया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजारत ख़ारजा के अंदर, और कुछ अच्छी खबरें भी असद उमर साहब ने दी हैं। मसलन एक अच्छी खबर उन्होंने ये दी कि जो गैप था 12 अरब बिलियन डॉलर का, वो उन्होंने गैप फिल कर लिया। उनका 6 अरब रुपए हमें मिल गए हैं सऊदी अरब से डॉलर्स, और 6 अरब डॉलर का पैकेज जो है वो हमें मिला है चाइना से। तो जो गैप था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, वो अब नहीं रहा, ये वो हमारे पास पैसे आ गए हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, और इस स्टेटमेंट के फौरन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि कुछ बातें करने वाली हैं, कुछ बातें करने वाली नहीं हैं, और बेहतर है कि उसके ऊपर बात ना की जाए। ये एक अच्छी खबर है, लिहाजा इसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा होना चाहिए। ज़रूर इस पर बात करेंगे। अलबत्ता मुराद अली शाह साहब जो कि CM सिंध हैं, आज सवेरे उन्होंने एक प्रेस टॉक की और उसमें उन्होंने कहा कि जी चीन से हमें कुछ नहीं मिला, बहुत ही ठंडा ट्रिप था उनके बकौल के, ये कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रिप नहीं था। हमारे पास उनकी बाइट भी है मुराद अली शाह साहब की, वो हम आपको सुनवाए देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मुराद अली शाह साहब ने, CM है वो सिंध के, लिहाजा क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। आज़म की मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, सुनी नहीं तकरीर, इसलिए कि कुछ हासिल हुआ नहीं वहाँ से। तो मुझे बड़ा उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ मिला नहीं। बाकी वो जो बातें की हैं वो इधर भी वैसी करते हैं, कंटेनर पे भी करते थे, कंटेनर से उतरे तब भी करते हैं, नेशनल असेंबली में भी वही करते हैं, बाहर जाते हैं तब भी वही करते हैं। तो उनको अभी मेरा ख्याल है थोड़ा टाइम लगेगा। सो उन्होंने कहा कि कुछ मिला नहीं है उनको। CM सिंध है, उनको ये बात उन्होंने वसूख के साथ कही या नहीं कही, अलबत्ता असद उमर साहब ने कह दिया कि मिला है और काफ़ी बड़ा पैकेज जो है वो मिला है। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि ये जो एक मौशी बहरान है, इससे पाकिस्तान निमट सकता है, निमट लेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्वेर होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ आज एक अहम जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ बात हो रही है, लेकिन चूँकि एहतसाब का मामला भी है, एहतसाब की सुनामी भी है, तो बहुत ही अहम फैसला ये केस जो कि सुनामी एहतसाब की सुनामी के तनाजुर में है, एवन फील्ड्स के बारे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज जो अपील, जो मुअत्तली है, सजा मुअत्तली नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज की और कैप्टन सफदर की, उसके बारे में बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए हैं, और 12 तक ये मुलतवी हुई है समात। लेकिन जो उन्होंने कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि सजा मुअत्तली केस में शहादतों की तफसीलात को ज़ेर गौर लाने की इजाज़त नहीं। हाई कोर्ट ने केस के मेरिट के ऊपर जो है वो तफसीली बहस की है। फिर उन्होंने जो बहुत ही अहम बात की है, जो कि क्रक्स है आज की पूरी प्रोसीडिंग्स की, उन्होंने कहा कि बज़ाहिर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, और हाई कोर्ट की जो जमानत की दरख्वास्त में जो फैसले के नकाइस हैं उनका कैसे वो कह सकती है, और उनके लिए ये बात हैरान कुन है। यानी उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को हदफ़े तनकीद बनाया, सज़ा मुअत्तली करने के नुक्ते पर तैयारी करके आए। उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब को कहा, फिर यह भी कहा कि क्या माजी में अदालत ने कभी ऐसा फैसला दिया, यह कानून की तशरीह का मामला है। नैब एवनफील्ड असासों को मेरे मुवक्किल की मिल्कियत साबित करने में नाकाम रहा। ख्वाजा हारिस साहब, फिर चीफ साहब ने पूछा कि ये असासे उनके नहीं है तो कहाँ से आए, उड़ के आए हैं, दरख्तों पे लगे हैं, मनोसलवा है जो कि उतर रहा था। इस पे जो है उन्होंने ये भी कहा एहतसाब अदालत के फैसले में क्या नकाइस हैं, उसूल कानून में मुल्जिम को साबित करना था, असासे किसके हैं, असासे बने कैसे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। यानी उन्होंने कहा कि ये जब ख्वाजा साहब ने कहा कि ये नैब ने साबित करना था, तो उन्होंने कहा कि नैब ने नहीं, ये मुल्जिम ने साबित करना था। ये असासे नवाज शरीफ के बड़े बेटे हुसैन नवाज के हैं। केस में आपके 4 मौक़िफ़ आए, कभी कतरी का ख़त, कभी कुछ और। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी की कि केस तफ्तीश के लिए भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट खुद भी मामले की तफ्तीश करा सकती थी। सो ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट है, रिमार्क्स हैं, और इन रिमार्क्स के बाद ऐसे लग रहा है कि जैसे हो सकता है हतमी फैसला कोर्ट ने करना है, सुन के करना है कि सज़ा मुअत्तल जो फैसला था वो ख़त्म भी हो सकता है, यानी सज़ा मुअत्तली का फैसला मुअत्तल हो सकता है। तो क्या नवाज शरीफ साहब दोबारा जेल जा सकते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है। अगर वो जेल जाएंगे तो ज़ाहिर है इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं, वो क्या हो सकती है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। और उसके साथ साथ जरदारी साहब ने कल नवाब शाह के अंदर कुछ बातें की हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग के गिरफ्तार हुआ तो मशहूर हो जाऊंगा, और उनके बारे में सबूत नहीं, सुराग ढूंढा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। बहुत ही अहम है, अगर पाकिस्तान की अहम लीडरशिप जेल में चली जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि मुआशी बहरान ऑलरेडी है। इस पर भी ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा शानदाना गुलजार खान साहिबा,
جو کہ ٹیکنوکریٹ ہیں بیسکلی لیکن پارلیمانی سیکٹری بھی ہیں برائے کامرس پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ. جناب شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, دفاعی پیداوار کی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں گزشتہ دور میں اور اس وقت رکن قومی اسمبلی ہے. بہت شکریہ. ہمیں جناب سے نوید قمر صاحب بھی تھوڑی دیر میں جوائن کرنے والے ہیں جو کہ وفاقی وزیر خزانہ بھی رہے ہیں. سب سے پہلے تو شیخ صاحب آپ سے, ویسے تو خواتین سے شروع کرنا چاہیے لیکن آپ سے کرنا ہے کیونکہ اپوزیشن ہے اور آپ گورنمنٹ ہے. یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے, گیپ ختم ہو گیا ہے, بہت اچھی خبریں آئی ہے, اس پہ آپ کا کیا رسپانس ہے؟ بسم اللہ الرحمن. آسما, میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنی ذات سے ایسی بات کروں جو اس ملک کے لیے اور عوام کے لیے ہوتا. اگر وہ کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. میں اس میں نیگیٹو بات تو نہیں کر سکتا نا, منفی کروں گا تو کیا لوگ جو آگے پریشان ہیں میں ان کو اور زیادہ پریشان کر دوں. ہاں, مجھے چونکہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں, خان صاحبہ اکانومسٹ ہوں گی, ان کو تو ہر چیز کا علم ہوگا, مجھے نہیں. میں سچی بات کہتا ہوں, بڑے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں, میں اکانومسٹ نہیں ہوں. لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو سعودی عرب نے پیسہ دیا وہ آپ تو میرے خیال میں شاید دیکھ بھی نہیں سکتے, نہ استعمال کر سکتے ہیں, نہ اس کو چھو سکتے ہیں, وہ بس رکھ سکتے ہیں. آپ رکھ کے آپ کیا کریں گے میں نہیں جانتا. میں نے ویسے کہوں وزیر خزانہ صاحب بہت اچھے بڑے قابل آدمی ہیں, وہ بہت بڑی ایک فرم میں تھے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ چھوڑ دیجیے اس فرم کو کیونکہ آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو اچھے آدمی, بھلے آدمی ہیں. اب وہ بتا سکتے ہیں کہ اب وہاں سے جو پیسہ آیا بڑی ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ کمال کرتے ہیں. میں نے وہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں اس کو نہیں میں اس کو تو کر ہی نہیں سکتا نا, کنڈم تو نہیں کر سکتا نا, نہ اس کو میں ضائع نہیں کر سکتا نا, اس لیے. لیکن ایک چھوٹی سی بات جو مجھے سمجھ سے باہر آ رہا ہے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک مشترکہ الہمیہ جاری ہوتا ہے. ایسا تو وہاں پہ کچھ نہیں. ہاں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی جو درخواست ہے اس پہ ضرور سوچیں گے, اپنی پارٹی کے اندر ضرور سوچیں گے, اور اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو میرے خیال میں شاید اسی وقت فیصلہ کر دیتے. لیکن وزیر خزانہ بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں, ان کے ساتھ وزیر خارجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو دونوں نے اگر یہ بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے نہیں. دیکھیں, ایک حکومت آتی ہے, حکومت چلی جاتی ہے, الٹیمیٹلی فائدہ تو اسٹیٹ کو ہونا چاہیے یا عوام کو ہونا چاہیے. تو اگر ایسا ہوا تو بڑی یہ اچھی خبر ہونی چاہیے. یعنی اس کے اگر لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ اچھی خبر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر چین سے جو آپ کی یہ مراد علی شاہ صاحب سے میں نے آپ کو سنوائی, میرے خیال میں میں اگر برا نہ مانے, میرے دائیں وہ ٹریجری بینچز بیٹھے مانے نا, تو میں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاید ان کو پھر اس کا پتہ نہیں ریپرکشنز کیا ہوں گے اس کے. دیکھیں, کسی کو امید دلا کے اگر وہ امید توڑ دیں آپ تو اس سے بہت نقصان. شاندانہ یہ کہ مطلب یہ بات درست ہے کہ ظاہر ہے کہ وزیر خزانہ صاحب نے کہی ہے اور ہمیں تو ان پہ یقین رکھنا ہے اور یقین کرنا ہے کہ 12 ارب روپے ہمارے پاس آگے بیلنس آف پیمنٹ کا معاملہ اب حل ہو گیا ہے, اور چین سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے. مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے کچھ نہیں ملا. تھینک یو آسما. آپ نے جو مراد علی شاہ صاحب کی کلپ دکھائی, کاش میں صبح دیکھ لی تھی تو میں ایک پراپر پریزنٹیشن لے آتی, لیکن کیونکہ آپ نے صحیح بولا, ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کرنی تھی پریزنٹیشن, اس کی جگہ اسد عمر صاحب نے اور شاہ محمود صاحب نے کر دی. بٹ کیوں کینسل کیا؟ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, کیوں کینسل کیا؟ I have no clue. I was in radio station, so I was underground. But just probably something equally important or more important. لیکن ایک بات شیخ صاحب کی بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, میں نیشنل اسمبلی میں ان کو سنتی ہوں جی, ان کی باتیں ہمیشہ کنسلیٹری سے زیادہ لاجک پہ جاتی ہیں, اور انہوں نے بہت اچھی ایک بات پہلی کہی کہ دیکھیں, قوم کو اگر آپ نے پازیٹیو نیوز دینی ہے وہ آپ نے سچ کہنا ہے, آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جی بس $6 بلین آ گئے اور اللہ خیر سے اللہ. آپ نے شاید اسد عمر صاحب کی دوسری سٹیٹمنٹ دیکھی ہو جو انہوں نے اس کی بات کہی کہ جو 9 نومبر کو 9 کو انشاءاللہ 2-3 دن بعد گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ صاحب اور سیکرٹری فائنانس جا رہے ہیں. اگریمنٹ ہو گیا ہے, ان کی بات بالکل میں ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں, تائید کرتی ہوں اس کی کہ یوزلی ایسے اگریمنٹس میں آپ لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ ایک ریٹن اگریمنٹ, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہوا, مشترکہ اعلامیہ کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا, اور باقی بہت ساری سٹیٹمنٹس آئی ہیں جی. باقی جو چیزیں جو 15 MOU ہوئے ہیں, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, اس پہ میں بات کروں گی, ان پہ ہے ان رائٹنگ. لیکن اس پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جا کے نیٹی گریٹی میں بات کریں. دیکھیں 4 دن میں آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کرنا تھا, آپ تو انویسٹمنٹ کی بات بھی کر کے آئے, لون کی بات بھی کر کے آئے, ایگریکلچر کی بات بھی کر کے آئے. میں آپ کو سنوا دوں ویسے جو اسد عمر صاحب نے کہا, کیونکہ آپ ریڈیو اسٹیشن میں تھی, نہیں میں سنوا دوں ہمارے آڈینس کے لیے بھی, کیونکہ ابھی پریس کانفرنس ان کی تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی تھی. ذرا چلائیے گا دونوں کی, ان کے بعد جو شاہ صاحب نے کہا وہ بھی ذرا چلائیے گا.
یہ ہمارا ایک عجیب سا ایک ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم جہاں کبھی کسی دورے پہ باغ جاتے ہیں تو قوم یا ہمارے میڈیا کا یہ تجسس ہوتا ہے اچھا لبیا کیے. یار صرف یہ نہیں ہوتا, رشتوں میں بہت کچھ حاصل کیا جاتا ہے, اس کا ایک کمپوننٹ یہ بھی ہو سکتا ہے. اوور ٹو یو سر. $12 بلین کا ہم نے آپ کو گیپ بتایا تھا, اس $12 بلین کے گیپ میں نہیں, اسی سال کے اندر $6 بلین تو سعودی عربیہ کا آ گیا, باقی جو چائنا سے آیا ہے اس کے علاوہ. تو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پاکستان کا جو فوری تھا وہ ختم ہو چکا ہے. یہ بالکل 2 ٹوک الفاظ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب ہمارے پاس کوئی بیلنس آف پیمنٹ کا بحران نہیں ہے. اب اس کے فوراً بعد جو تھی نا وہ اصل بائٹ تھی جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہے, آپ لوگ بھی محب وطن ہیں اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو شاندانہ آپ یہ بات سن رہی تھی, نوید قمر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, اگر آپ کہیں تو ان سے بھی میں ذرا لے لوں کیونکہ وزیر خزانہ رہے. شاہ جی یہ کیا مطلب آپ کو کیا لگا, $12 ارب ہمیں مل گئے ہیں اور کہہ رہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کا کوئی گیپ نہیں ہے, یہ وزیر خزانہ نے کہا ہے. مجھے حیرت ہے کہ جس شخص کو پتہ ہے, یا تو پتہ نہ ہو پھر تو وہ کہہ سکتا ہے, جس کو شخص کو پتہ ہے کہ گیپ کیا ہے اور کیسے فل ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ ان کی بات کیسے کرتا ہے. وہ کیسے فل ہوا بھائی, کون سا جادو ہے. انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن کیا دی ہے کہ جی سعودی عرب سے 6 بلین مل گئے. فرسٹ آف آل 6 بلین نہیں ملے سعودی عرب سے. لیٹس بی ویری کلیئر کہ سعودی عرب سے ملا کیا ہے. سعودی عرب سے 6 بلین میں سے 3 بلین جو ہیں وہ ڈپازٹ ہے. It's neither a grant nor a loan. وہ آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے, وہ آپ بیلنس آف پیمنٹس میں یوز نہیں کر سکتے, آپ کسی چیز کو خریدنے کے لیے یا نہیں استعمال کر سکتے. تو وہ 6 بلین کے گیپ میں وہ تو آتا ہی نہیں, ہمیں 12 بلین کے گیپ میں. باقی ہے 3 بلین جو کہ ڈیفرڈ پیمنٹ. وہ یہ ضرور ہے کہ وہ 3 بلین اگر ہم سعودی عرب سے ہی صرف آئل خریدیں گے تو 1 سال کے لیے اس کی پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. تو وہ والا ان سم ویز وہ بھی اینڈ آف دا ایئر آپ کو پھر کرنا پڑے گا, لیکن وہ پھر رول اوور ہو جاتا ہے اگلے سال. بالکل یہی بات ہم کر رہے تھے کہ پیسے جو نقدی میں ہے, عام لفظوں میں وہ ہمیں جو نہیں ملے, وہ 3 بلین ہیں, تو آپ 12 میں سے وہ 3 نکال لیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اگر 12 ہے, میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ ہوگا, لیکن اگر 12 بھی ہے تو 3 نکال لیں تو آپ کو پھر بھی 9 بلین کا گیپ ہے. وہ کیسے ختم ہوا یہ مجھے نہیں. کہہ رہے کہ 6 بلین ہمیں پھر چائنا سے بھی مل گیا ہے. یہ ظاہر ہے کہ بھی پرائم منسٹر نے اناؤنس کرنا تھا شاید, اسی لیے ابھی نہیں کیا, ان کا بھی خطاب نہ وہاں سے چائنا سے جتنی بھی ان کی یا چائنا کی طرف سے ابھی تک کچھ بھی ایسی اس قسم کے اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اچھا, مجھے یا تو شاندانہ سے پوچھیں آ جائیں کیٹیگوریکلی آگے بتائیں کہ یہ چیز ملی ہے, یہ ملی ہے, یہ ملی ہے. باقی مفروضوں پہ تو کیا اب شاندانہ کیا مطلب کیا ملا کیا نہیں ملا آپ کے خیال میں, آپ اگری کر رہی ہیں جو بات کی؟ نہیں دیکھیے جی, نوید صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو انپیرلڈ ہے, اور ابھی شیخ صاحب نے کہا تھا کہ شاندان از این اکانومسٹ, آئی ایم ناٹ, آئی ایم اے ٹریڈ لائر, بٹ دیٹس فائن, ویل پریٹینڈ آئی ایم ون فار دا مومنٹ. دیکھیے جی, جب ایک گورنمنٹ ایک رسپانسبلٹی اپنی شولڈرز پہ لیتی ہے, وہ ایک پریس کانفرنس کر رہی ہے, اب وہ آپ کا فائنانس منسٹر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی بحران ختم ہو گیا. بالکل ڈیٹیلز میں ہو سکتا ہے فرق. اس کے بعد جو میں نے آلریڈی ایک بات کہی, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سب اگریمنٹ ہو چکی ہے. جیسے شیخ صاحب نے کہا کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اس پہ نہیں ریلیز ہوا اس پارٹ پہ, کیونکہ 9 کو جا رہی ہے آپ کی ساری فائنینشیل ٹیم اور اس کی ڈیٹیلز کر کے آئے گی. ٹو بی آنسٹ میں نے 6 بلین کا ورڈ نہیں سنا اسد عمر صاحب, شاید آپ نے سنا, بٹ آئی ڈنٹ ہیئر دی پریس کانفرنس. ان کے اگر نوید صاحب کی بات ایز اٹ از لے لی جائے کہ جی 3 بلین آپ کا ڈپازٹ ہے, 3 بلین آپ کو 3 سال کے لیے ڈیفرڈ پیمنٹس مل رہی ہے, آئی تھنک اس کو ذرا کلیریفائی کرنا چاہیے. وہ 3 بلین 3 سالوں کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس بیلنس آف پیمنٹ کی دیکھ لیں اماؤنٹ کی, یہ کہہ رہے ہیں اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. تو چائنا سے جو اماؤنٹ نکلے گی وہ تو تبھی پتہ چلے گا نا جب 9 سے واپس ہو کے آئیں گے. بٹ آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دا فالوئنگ جی, ایک رسپانسبل گورنمنٹ جب ایک اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اس طرح پبلک پلیٹ فارم پہ اور پھر اس کو واپس لے گی, ڈیٹیلز کا انتظار ہم کر سکتے ہیں, اس کا انتظار کیا جا سکتا ہے کہ اس کی تفصیلات آئیں گی تو پتہ چلے گا. نہیں یہ جو میں جو تھوڑا سا دیکھ کے آپ لوگوں سے, اتنے سمجھدار لوگ آپ بیٹھے ہیں, پھر سیکھ لیتا ہوں تھوڑا بہت, اس سے پکڑ لیتا ہوں ایک آدھ نقطہ. آپ نے فرمایا کہ آپ کی ٹیم جا رہی ہے. ٹیم کیوں جا رہی ہے پتہ آپ کو؟ وہ اپنی پلاننگ لے کے جا رہے ہیں. آپ کا کیا پلان ہے, آپ کا کیا ڈیفیسٹ ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اور پرابلم جو آئے گی, جو آئی ہے پرابلم, وہ جو میری اطلاع ہے
اس میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ شاید میرے دونوں پارٹیسپینٹ اس پہ متفق ہوں گے کہ چائنا اور پاکستان کے معاملے میں ہمیں بڑا محتاط ہونا چاہیے. الفاظ بڑے محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے. جو میری اپنی اطلاع ہے بڑا سینسٹیو جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, جو میری اطلاع ہے کہ آپ دیکھیں نا 2 مہینے آپ کی رہی انٹرم گورنمنٹ, اس سے پہلے پکڑ دکڑ بہت بڑا عجیب سا دور تھا. اس کے بعد تقریباً 3 مہینے اب ان کو بھی ہونے والے ہیں. 3 اور 2 5 مہینے میں دیکھنا یہ ہے کہ چائنا کا اتنا بڑا ایک سٹیک جس میں ان کی انویسٹمنٹ ہے, اس پہ آپ نے کیا کیا, کتنی آپ نے پوچھیں گے نا وہ. بالکل شاہ جی, جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں اب گورنمنٹ ہم یہ نہیں چیلنج کریں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ, لیکن اگر یہ ایسا ہی ہے جیسا شیخ صاحب کہہ رہے ہیں, جس طرح کی پیمنٹس ابھی آنی ہے, تو پھر تو یہ ہم سمجھیں کہ کچھ نہیں, کیونکہ مراد علی شاہ صاحب نے چلایا انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ملا ہمیں چائنا سے. ملا کیا آپ کی اطلاع کیا ہے؟ میری اطلاع تو ابھی تک میں وہی کہہ سکتا ہوں جو کہ میرے انفارمیشن میں ہے, اس میں ابھی تک کچھ نہیں. کیوں یہ اسٹیٹمنٹ جو آ رہی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے نا. اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے تو پھر تو پبلک کو پلیز ایکسپلین کریں نا کہ کیسے. آئی ایم ایف کی ٹیم تو کل آ رہی ہے. آئی ایم ایف تو آئے گی, وہ تو ظاہر ہے. میری اطلاع تو یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس ضرور جائیں گے. تو اگر بیلنس آف پیمنٹ کا بحران ختم ہو گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا کوئی گیپ نہیں ہے فائنینسنگ کا, تو اس کا مطلب ہوا کہ پھر آئی ایم ایف کیوں آ رہی ہے, وائی ڈو وی نیڈ آئی ایم ایف. چین کے اندر جو تھا یہ دورہ تھا, یہ کامیاب دورہ تھا پرائم منسٹر کا, اس پہ لیبلس نہیں لگاؤں گا میں. یہ ہم بہت جلدی کہہ دیتے ہیں بہت کامیاب تھا, ہم کہتے ہیں بہت ناکام تھا, یہ بات نہیں ہے. بات ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان ہیں, پہلی وزٹ پہ چائنا گئے تھے, چائنا نے ویلکم کیا, دس از ٹو بی ٹیکن ان دیٹ اسٹرائڈ, ٹھیک ہے نا. باقی جو ایکسپیکٹیشن بلڈ اپ ہوئی ہے کہ جی اتنے پیسوں کی جو بارش ہو جائے گی, وہ جب تک کہ کوئی فارمل اس کی کوئی کہیں سے اناؤنسمنٹ. میں اس لیے پوچھوں کہ مراد علی شاہ صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ چائنا سے کچھ نہیں ملا, تو یہ بھی اگین ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے اگر سی ایم نے بھی یہ دی ہے صوبے کے وزیر اعلیٰ. سوری آفٹر نوید صاحب. ہاں نہیں, اگین میں اتنے حد تک کہ اپنے کامنٹ کو ریسٹرکٹ رکھوں گا کہ اگر کچھ ہے تو کل پرائم منسٹر صاحب ویسے بھی آ گئے ہیں, اب اٹ از اوور ڈیو کہ اب وہ پارلیمنٹ میں آئیں. پارلیمنٹ میں ایک اور بحران جو ہے ایٹ دا بیک آف اٹ وہ بھی چل رہا ہے, وہ بھی آ کے ایکسپلین کریں کہ وہ کہہ کے کچھ گئے تھے اور ہوا کچھ اور. تو اس ظاہر کس پبلک کو تو ایکسپلین کرنا ہوگا, پارلیمنٹ کو بھی ایکسپلین کرنا ہوگا کہ کیا ہوا. تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو کہ عوام میں نہ رہے. جی سر, اب ایک جملہ آپ کہہ دیجئے پھر میں بریک پہ جاؤں, اس کے بعد پھر میں صرف جی ایک بات کہ دیکھیے چائنا کی بات شیخ صاحب نے بالکل ٹھیک ہے. چائنا کو یہ ایک زیرو سم گیم ہمارا نہیں ہے. آپ کا چائنا کے ساتھ ایف ٹی اے تھا, وہ ایک لیول پہ چل رہا ہے. آپ کا چائنا کے ساتھ سی پیک ہوا, وہ دوسرے لیول پہ چل رہا ہے. یہ وزٹ کو سی پیک سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دس واز اے گیم چینجر ان اینڈ آف اٹ سیلف. آپ کے 15 ایم او یو سائن ہوئے اس ایریاز میں جو پاکستان کبھی سوچ نہیں سکتا تھا. ایگریکلچر, آپ کی 45% ورک فورس اس پہ ہے. نینو ٹیکنالوجی پہ بات ہوئی ہے, ایکوا مرین پہ ہوئی ہے, اتنی چیزیں ہوئی ہے, سروسز پہ ہوئی ہے, آئی سی ٹی پہ. What I'm trying to tell you کہ this is your third step in your relationship with China. So let's not all cobble it together جی. جلدی میں یہ ہو سکتا ہے لیکن it will not be the wisest thing to do. اچھا میں شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن میں بریک نہیں آپ کریں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہوتی. ایک بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد کہ معاشی بحران بالکل ہے, موجود ہے, لیکن اب اس کے بعد اگر سیاسی عدم استحکام جو کہ آلریڈی وہ بھی موجود ہے بڑھ گیا تو کیا ہوگا. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ ایک معاشی بحران کی سی صورتحال ہے اور اس میں اب یہ جو ظاہر ہے کہ اب گرفتاریاں ایکسپیکٹڈ ہیں. زرداری صاحب نے خود کل کہہ دیا کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں. اور اسی طرح کی بات جو ہے آج سپریم کورٹ میں ریمارکس جو ہوئے سے لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید فیصلہ ایک دفعہ پھر میاں صاحب کے خلاف آئے اور وہ جیل جا سکتے ہیں. شیخ صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو ظاہر حتمی فیصلہ تو ججز نے کرنا ہے اور کورٹ انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ سزا معطل ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا سر؟ مجھے اس طرح پتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں صاحبان اتفاق سے میں دونوں کو جانتا ہوں, دونوں بڑے باپ کے بیٹے ہیں, دونوں ہی
چیف جسٹس صاحب بھی اور حارث بھی. چیف جسٹس صاحب کا تھرو آؤٹ جو رہا ہے تجربہ وہ بینکنگ کورٹ کا ہے جو میں جانتا ہوں, اور اس طرح کے اور سارے چیزیں. اور حارث جو ہے وہ لیگل ایکسپرٹ ہے, کرمنلٹی اور اس طرح کی. دونوں بہت اچھے, دونوں کے باپ بہت اچھے, زبردست دونوں اپنی اپنی جگہ پہ. پہلی بات تو یہ کہ اتنا زیادہ کنٹروورسی ہو گئی تھی کہ میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب معذرت کے ساتھ فیصلہ تو انہوں نے کرنا, میں نے تھوڑی کرنا ہے. میرا تو وہ یہی فیصلہ کر سکتے ہیں نا کہ سو موٹو کہ اس نے یہ کہا ہے, یہ الفاظ استعمال کیے. میں بڑا محتاط رہتا ہوں الفاظ استعمال کرنے میں کہ میرے پاس وکیل ہے نہیں میں جس کو وہاں کھڑا کر دوں گا, اور معافی مانگنے والی میری عمر نہیں ہے اب. تو میں یہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے, سننا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں نا اب یہ تو نہیں, ان کو سننا نہیں چاہیے. اور 16 ججز ہیں, بڑے معتبر ججز ہیں, بڑے قابل ججز ہیں, باقی وہ سن لیں. میرا حال زیادہ بہتر رہتا, زیادہ بہتر رہتا. یہ آپ کا اعتراض ہے. اب ایک نیا پنڈورا بکس قانونی تقاضا تو اس میں نہیں ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ہم فیصلے پہ نہیں ہم آتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو امپلیکیشن کیا ہوگی. نیا پنڈورا بکس کھول لیں گے. پہلے ایک سے نکلے نہیں, پھر دوسرا, پھر دوسرے سے نکلے نہیں, اب تیسرا. دیکھیں اب میں کب تک برداشت کروں گا؟ آپ مجھے مارتے رہیں گے, میں کب تک برداشت کروں گا؟ ایک دن میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا, اچھا بھائی یار مار تو پڑنی ہے, ٹھیک ہے, اب سارا چیزیں ہو کے میں دیکھ ہی لوں مار کیسے پڑتی ہے. آپ تو کہیں گے, لیکن شہباز صاحب تو ایسا نہیں کہتے نا. شہباز صاحب بھی دیکھیں, اب شہباز صاحب نہیں, پالیسی کتنے دن, وہ مفاہمت کی پالیٹکس کتنے دن, میں وہی تو کہہ رہا ہوں کتنے دن. اب جیسے آپ ابھی ذکر کر رہی تھی آصف زرداری کا, کب تک برداشت کرے گا؟ ایک دن نکل آئے گا نا اندر سے آصف. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جہاں بھی کہیں آپ زیادہ اگر آپ بوجھ ڈالیں گے تو پھر وہ ایک شخص عادت پڑ جائے گی بوجھ اٹھانے کی, تو پھر وہ زیادہ نقصان. نبی قمر صاحب, کیا صورتحال اسی طرف جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ سیاسی عدم استحکام ہو سکتا ہے اگر یہ دونوں اندر ہو جاتے ہیں تو؟ دیکھیں, ظاہر ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ سیاسی ہو, جو یہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے صورتحال دیکھی ہے, حکومت کا ایک پوزیشن لینا پھر اس کو بالکل الٹ کر جانا, وہ کیا ہے, وہ پریشر ہے نا. اب اس میں اگر فردر اور پولیٹیکل پارٹیز بھی جوائن ہو جاتی ہیں اسٹریٹ پہ, تو آپ کا خیال ہے پاکستان سٹیبل رہے گا. جس کا اندیشہ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. جیسے کہا جا رہا ہے کہ ایک حد ہوتی ہے نا, یا تو لگے کہ بھئی جسٹس از سین ٹو بی ڈن, پھر تو ٹھیک ہے نا. زرداری صاحب کے لیے فار ایگزامپل کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, 11 سال پہلے بھی بھگت آئے ہیں وہ, دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. لیکن اگر یہ لگے کہ بھئی پولیٹیکلی آپ کو ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے, تو پھر تو ظاہر ہر انسان جو ہے. لیکن وہ اتنا بڑا کیس ہے منی لانڈرنگ کا. بھئی کیس دیکھو آسما, ایشو کیس کا نہیں ہے, ایشو ہینڈلنگ آف دا کیس کا ہے. جب وہ پولیٹیکل لیول پہ ہو جائے گا کہ آپ کو سوابی اور فاٹا میں بھی جب کوئی اکاؤنٹ ملتا ہے, تو بجائے عمران خان کے کھاتے میں ڈالنے کے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ضرور زرداری کا ہوگا. میڈیا ٹرائل آپ کے خیال میں زیادہ ہے, تو یہ کانسٹنٹ میڈیا ٹرائل چل رہا ہے نا. where is the linkage? کیس تو آپ بنا دیتے ہو جب اتنا بڑا کہہ کے بڑے بڑے فگرز ڈال کے نا, لیکن آپ لنکیج تو کوئی کریٹ کرو. اب یہ وہی ہوتا ہے جو کہ کورٹ میں ہوتا ہے نا. کیس وہ تو نہیں ہوتا نا کہ روز ہم ٹاک شوز پہ کہیں, وہ کہیں چور, ہم کہیں تم چور, اس سے تو کیس نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں یہ جو بات ہے, آپ نے دیکھا دونوں پارٹیوں کا موقف ایک ہے. آپ یہ کہتے ہیں ہم نے احتساب کرنا ہے, اور ہم احتساب کا شکنجہ جو ہے اس کو وہ کر رہے ہیں سارا. لیکن اگر یہ پبلک لیول کے اوپر اسٹریٹ لیول پہ بات آ جاتی ہے تو آپ معیشت کیسے ٹھیک کریں گے؟ 3 سوال آپ نے پوچھے, میں ریورس میں ایک کا جواب دیتی ہوں. دیکھیں اسما, آئی ایم اے لائر بائی دا وے. میں کورٹس میں ایک سمپل ایگزامپل دوں گی, کیونکہ یہ سب جوڈس ہے, میں اس پہ ڈائریکٹ نہیں کامنٹ کروں گی, ٹھیک ہے. اینڈ بینگ ان دی ٹریجری بینچز ون ہیز ٹو بی کیئرفل. میں جی لوور کورٹس میں کام کیا بہت سال. چھوٹے سے ایگزامپل, ایک ہمارے پاس کلائنٹ آیا جس کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو مار دیا تھا. تو نیچرلی جسٹس تو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے نا کہ آپ جیل میں بھیجیں اس کو, سزا ملے, بدلہ لیں. بینگ پٹھان کلچر, وہ آگے سے اس کے ماں کہتے ہیں نہیں, ہم نے ایک بیٹا کھو دیا, ہم نے دوسرا نہیں کھونا. یہ مجھے بہت عجیب مائنڈ سیٹ لگا کہ آپ کو انصاف نہیں چاہیے. جیسے نہیں, انصاف نہیں چاہیے, کنٹینیوٹی چاہیے. بچے ہیں, اس کی شادی کرانی سے گھر بسانا ہے. اب ایک ملک کو اگر ہم اس مائنڈ سیٹ سے چلائیں
کہ جی کنٹینیوٹی ایٹ اینی کاسٹ، تو پھر یہ عوام فیصلہ کر لے، یہ پاکستانی سب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے زمبابوے بن جانا ہے ایک دن کنٹینیوٹی کے لیے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں احتساب ضروری ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں کسی نے اگر بزنس کیا ہو، آپ نے اگر کوشش کی ہو، یا آپ نے کرپشن کی بات کی نا، میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی. آپ کو ہر سٹیج پہ سب کی جیبیں بھرنی پڑتی. دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، یہ انڈیسز ہم نے نہیں بنائی، یہ دنیا کی بنی ہوئی ہے. ہم 85 سے گئے ہیں ٹو 147 ان دا لاسٹ 12 ایئرز. یہ کیسے ہم چلے گئے؟ آپ نے دنیا کو ایک میسج دیا ہے کہ جی بزنس ایز یوزول ہے، خاندان امپورٹنٹ ہے، XYZ امپورٹنٹ ہے، کرپشن امپورٹنٹ نہیں ہے. اب آپ کے خیال میں کرپشن امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ کو چھوٹا، یہ میسج گیا نا اس ملک سے. میں آپ کو چھوٹا ایگزامپل دیتی ہوں. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہٹے، ان کی جگہ آئے خاقان عباسی صاحب. ان سے امیجیٹلی پہلے خرم دستگیر صاحب کامرس منسٹر تھے اور پرویز ملک صاحب آئے. آپ کی ایکسپورٹس $3 بلین گر چکی تھی 1.5 سال کے اندر. اس سے زیادہ پولیٹیکل، بتاتی ہوں نا، پولیٹیکل بحران اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا. یٹ وین عباسی صاحب ٹک اوور، آپ کی ود ان 1 ایئر 14% ایکسپورٹ کی گروتھ ہوئی ہے. تو جب یہ لوگ یہ لنکیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ جی معیشت کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے بالکل تعلق ہے. تو آپ بالکل الٹ بات کر رہی ہیں. میں آپ کو بتانے کی کوشش کریے. نہیں، یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ آپ نے اس ملک کو صاف ستھرے طریقے سے چلانا ہے تو آگے بڑھے گا. مگر آپ صاحب لیکن یہ ہر چیز کو صرف جی let me just complete this point. What I'm trying to say کہ political stability important ہے، لیکن آپ کو امیج جو دنیا میں جا رہا ہے کہ کرپٹ ملک ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں ہر چیز سے. ہم پولیٹیکل ایشو کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں. سڑکوں پہ احتساب ہونا چاہیے ہر صورت، ہر کسی کا، ہر صورت، ہر کسی کا، ہماری پارٹی کا بھی ہو، ہر کسی کا ہو. اسٹیبلٹی کو بیلنس کرنا ہے آپ نے. چونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نئی انٹری ہے، ابھی اتنا زیادہ مطلب ابھی تو یہ جا کے ان کو جا کے شو کا نوٹس ملے گا. ہاں، انہوں نے کہا کراس دی بورڈ ہونا چاہیے. مجھے ہمشیرہ کا نام یاد نہیں ہے، لیکن میں نے سنا انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑی محنت کر کے بیچاری نے دبئی میں پلازا. کس ہمشیرہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ان کے جو ہیں وہ قائد. اچھا، علیمہ خان کی بات کر رہے ہیں. اب نام ضرور بتانا ہے. میں تو سر میں نے دونوں کے نام نہیں بتایا، میں نے دونوں کے نام نہیں بتایا اور آپ نے دونوں کے نام بتا دیے. میں نے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، واقعی اچھی بات ہے، تو آپ شروع کیجئے نا، گھر سے شروع کیجئے نا. Can I just point you to 70 لوگوں کی لسٹ آئی ہے نا، اس میں ہمارے 4 نہیں ہیں جی لوگ بڑے بہت لوگ کا ہے. ہمارے سچی منسٹر ہے، ہمارے ناظرین ہے، یہ کا ہے. مجھے بار بار کہہ رہے ہیں، بڑا نقطہ بڑا اہم ہو گیا. میں کیا کروں، بریک لوں کہ نہ؟ اب اچھا، میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بریک کے فوراً بعد یہ جو علیمہ خان صاحبہ کا نقطہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بائی دا وے احتساب کے لیے اور بھی بڑے بڑے نام ہیں، مثلا جنرل پرویز مشرف، ہم کیسے بھول سکتے ہیں. بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب جو بات شاندانہ آپ کہہ رہی تھیں، میں اس کو آگے بڑھاتی ہوں. بالکل، کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ کسی ایک سٹیج کے اوپر آپ لگتا نہیں ہے کہ آپ کو سارا کچھ جو کرنا چاہیے، اسٹیبلٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے. نہیں، I didn't say that. What I said was کہ don't tie stability with corruption. Two different messages to the world. مگر اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. بالکل ہیں جو امپلیکیشنز ہیں. سیاسی انسٹیبلٹی کی طرف آئے گا. بالکل جی، لیکن سیاسی انسٹیبلٹی کیا ہے؟ اگر آپ ایک پروون، ابھی تو پروو نہیں ہوا نا چیزیں، جب ایک دفعہ پروو ہو جائے کہ یہ ہوا تھا، تو پھر آپ اس کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا رنگ دیں گے کہ کیا آپ اس کو اینٹی کرپشن کا رنگ دیں گے؟ اچھا، اب یہ کمپلیکیٹڈ کوسچن ہے سر، کیونکہ ایک جی آپ بتائیے. بات یہ نہیں ہے، دیکھیں اینٹی کرپشن جو ہمارے ملک میں ایک نعرہ چلتا رہا ہے اب سنس 50s، سنس وی ور بورن، سنس یو ور بورن فور شیور. اور اس میں صرف ایک ہی چیز ہوئی ہے، ہاؤ ٹو ایلیمنیٹ یور اوپوننٹس، پولیٹیکل اوپوننٹس. اور کون؟ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ وہ ادھر وہ پچھلا نہ کریں، آپ پھر سیف الرحمان والا احتساب بیورو لے لیں، وہ کر لیں، اس کے بعد آ جائیں نیب پہ آ جائیں، جنرل مشرف کا جو پورا وہ ہے وہ دیکھ لیں کیا ہے. یو آر کانسٹنٹلی ہٹنگ اوے کہ ہم جو ہیں وہ بالکل پاک صاف ہیں اور باقی سارے لوگ چور ہیں. دس از بین دا نیریٹو کانسٹنٹلی، اور وہ نیریٹو آج دن تک چل رہا ہے. اور یہ پاپولر بیانیہ بھی ہو گیا ہے، مقبول بیانیہ بن گیا. مقبول تو ہو جاتا ہے نا جب آپ کو پاس نہیں، جب آپ، ہاں وہ تو ہے نا، وہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ بھائی سیاستدان سارے کرپٹ ہیں. وہ اس لیے کہ ایک دو کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ چلتا رہے نیریٹو، کانسٹنٹلی چلتا رہے، ڈزنٹ میٹر کون ہے سامنے.
नैरेटिव चलता है। दूसरा ये आपको एक्सक्यूज देता है, जो हमारी सिविलियन साइड को जो चीज़ सूट कर रही है ना, वो ये है कि आपको एक्सप्लेन अवे करना है कि जी ये हालात क्यों तुम्हारे ख़राब हैं, क्यों महंगाई हो रही है, क्यों तुमको रोज़गार नहीं मिलता, क्योंकि सारे खा गए, सब चोर थे, सब खा गए, तब तुम्हारे हालात ये हैं। सो इट इज अ नैरेटिव दैट सूट्स पीपल। तो मुझे ऐसे और इसका देखिए एक सेकंड, लेट मी मूव स्टेप फॉरवर्ड। बात यह है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, जब तक कि आपको ये नहीं होगा कि मैंने अपने अपोनेंट को पकड़ना है, ये होगा कि वाकई करप्शन ख़त्म करनी है और वो स्टैब्लिश हो जाए कि वाकई ऐसा है, इट हैज टू बी सीन टू बी डन ना। तो वो जस्ट ब्रीफली देखिए जी, जहांगीर तरीन साहब का जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, आपने किसी पीटीआई वाले को देखा क्या कि सड़क पे पिट रहा हो या सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हो? ठीक है, उन्होंने फैसला कर दिया। नहीं जा रहे, मैं कर लो एक सेकंड, जस्ट फिनिश व्हाट आई एम सेइंग जी। इसे करंटली और हाँ, आई वुड अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव आया है, रिवीजन ऑफ द नैब लॉस। हाँ, अभी ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ये गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसके लिए राजी हैं। नहीं राजी नहीं, हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, आज भी थी, आज भी इम्पोर्टेंट मीटिंग कल भी थी, तो हम वो तैयार है नैब के कवानीन को बदलने के लिए। उस पे काफी डिस्कशन से भी ये दो राय नहीं है आसमा, इसमें कोई मैं नहीं कर एक सेकंड, ये नैब के जो डिस्कशन है उस पे मैं फिर आप ही के पास आती हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो कि ज्यादती के ज़िम्मे में आती हैं, चाहे वो सियासतदान के साथ हो, चाहे वो किसी और के साथ हो। वो आप लोगों ने इसके अंदर सजेस्ट किया है कि बहुत सारी चीजें पार्लिमानी कमेटी से पहले होके फिर नैब के पास जाए। अच्छा नहीं, अच्छा ये मैं उनको सुन रही थी राना सनाउल्लाह साहब को कि उन्होंने ये बात नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटीज के तो हमने कहा है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है ऑफ द नैब चेयरमैन एंड द नैब के मेंबर्स जो हैं उसका नॉट द रेफरेंस उनका काम है ना, पार्लियामेंट का काम नहीं है। ये लॉज आप बदलेंगे 90 रोज के लिए नहीं होनी चाहिए और बड़ा अजीब सा है। अच्छा, इसके ऊपर इत्तेफाक है, पीटीआई ने किया है ये, देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि पीटीआई ने जो बेहतर तरीका है ना वो तो यही है ना। आप देखें, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इसका आपके इस प्रोग्राम से ताल्लुक नहीं है। जैसे शहबाज शरीफ को बुलवाया किसी और केस में, पकड़ के बिठा लिया, बिठाने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब देखिए क्यों पकड़ा आपने, इसलिए ना कि ये बंदा चला ना जाए। पिछले सालों में ये बदलने चाहिए थे कानून, आप लोग नून लीग नहीं मानी थी, हमें याद है सर कि ये बहुत सारी चीजें, अब आपको बहुत सारी चीजें नहीं, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, बहुत सारी चीजें वक्त के साथ इंसान सीखता है, वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। सर कब तक सीखेंगे, 70 साल हो गए सीख ही रहा है। हमने 70 साल हुए कहाँ पे? मुझे इस बात पे बड़ी हैरानी होती है। वो उसको न्यूमेरिकल इसमें नहीं जाए, मगर मतलब यही तो मुसीबत है। अच्छा 69 हो गए। आपकी तरफ से जो पैगाम जाता है लोगों को, वो ये जाता है कि 70 साल से हम यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सच कहती हैं ना आप, तो हुकूमत तो आज भी नहीं कर रहे। मतलब ये देखे ना, आप अगर मुझसे पूछते तो आप और पीपल्स पार्टी एक सी बातें सोच रहे हैं, ये क्या मतलब? फिर भी आप लोग मुलाकात तो कोई हो नहीं रही, कोई ब्रिज तो बन नहीं रहा। क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं? आपको कौन कहता है? बड़ी तेजी से आ रही है। आपको कौन कहता है कि नहीं हो रही? आपको ये किसने गलतफहमी डाल दी है? अच्छा। जिस दिन अगर मुलाकातें बाहर आ गई, उस दिन पता नहीं कि कुछ हो जाएगा। जिस दिन थोड़ी सी मुलाकात होने लगती है तो आसफ ज़रदारी के बैकड्रॉप चैनल है कोई इस पे बात, और नबी साहब के भी आपस में मरासिम है और सबके मरासिम है आपस में। ये तो कोई ऐसी चब्बे की बात कल भी हमने खाना साथ मिलकर साथ ही खाया। अच्छा, ये तो आप लोगों ने खाया। हम आपके बड़ों की बात कर रहे हैं कि जिस तेजी से ये सब कुछ हो जाएगा। अच्छा सर, शेख साहब बड़ी खबर आई थी तो आपने बीच में सर वो कह रहे कि ये भी हो जाएगा, ये आपने नोटिस किया कि वो मुलाकात हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी जरदारी साहब की और मियां साहब की। भाई देखिए ना, जब आप ऑपोजिशन में बैठते हैं, जब आपका नैरेटिव एक ही होता है, तो फिर इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम कि ये साथ कोऑर्डिनेशन वैसे भी है, वैसे भी है कोऑर्डिनेशन है। तो पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट से 6 महीनों फिर तो जो मैं सेंस कर रही हूँ
शानदार ना जी। आपके लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है ये? अगर ये मिलके जी बैठे- तकरीबन 10वां शो है जिसमें मैं ये सुन रही हूँ, बल्कि एक कॉलीग से तो मैंने पूछा भी ऐसा, जी हमें पहले से ही बता दें कि व्हाट यू प्लानिंग, वीव गॉट प्लान 1, प्लान 2, प्लान ए, प्लान बी, 1000 प्लान हमने भी रखे हुए हैं जी। अब जो कह रही ना कि द थिंग इज जी देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी, एंड आई रिस्पेक्ट माय कॉलीग्स फॉर सेइंग दिस, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ मैरिज ऑफ विजडम एंड यूथ। यूथ विल गिव यू योर आइडियाज, विजडम विल टेक यू अदर प्लेसेस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये वक्त नहीं है सिनिकल होने का But there is कि a जी ये हो collective जाए कि wisdom बर्बादी और हो वो पार्लियामेंट के अंदर है और वो विजडम ये and कह रही है collective wisdom कि हम has इकट्ठे हो brought रहे you हैं। to the brink of destruction. बिल्कुल। It has brought you to the brink of bankruptcy. तो खुदा का वास्ता है, देखिए, please मैं यहाँ पे let's एक not अभी तो आपकी हुकूमत ये अकाउंट्स बता दे कि कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं, तो बड़ी हमें बात भी है। एक बात हमारे काम में कुछ देखिए, नहीं आता। आपने कहा कि इकट्ठे हो रहे हैं, हम इकट्ठे नहीं हो रहे, हमें इकट्ठा किया जा रहा है। आसिफ जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक बड़ा खूबसूरत मशवरा दिया और बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने की बातें की और उसका मजाक उड़ाया गया, तमस्का उड़ाया गया। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी शफकत महमूद साहब ने उसी वक्त उसकी लेकिन राय आखिर में दी। उन्होंने एक जुमला कह दिया, उससे हमारे सारी तो खबर खराब शफकत हो गई। महमूद कौन अच्छा, है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम में बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। अगर नहीं समझ में आई तो जाहिर है कि अगले 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत के लिए भी और मईशत के लिए भी। ऐसा होगा कि नहीं, समझ में आएंगी चीज़ें या नहीं, फैसला आपका।